प्रोग्राम फ़लसफ़ा रमज़ान में मैं हूँ आपकी मेज़बान उनास खान और मेरे साथ है मैं हूं जी अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं बड़ा ही हसीन और दिलकश मौजू है ये। बल्कि मैं ख़ुद बड़ी एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि ये एक मौजू ऐसा है ना कि इंसान ख़ुद को ना बड़ा कंफर्टेबल समझता है इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुस्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न रसूल का हम क्या ज़िक्र करें कि जहां अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक के मुक़द्दस और आक कस्मों से भर दिए नबी की तारीफ़ की, बिल्कुल नबी कोई की शक नहीं इसमें तो। जुल्फ़ों की, नबी के हुस्न की। और उस पर बात करने के लिए एक बहुत अच्छा और एक जो फीलिंग आती है कि हम नबी के हुस्न पर बात करें। शायद अल्लाह ताला की हम पर बड़ी करम नवाजी कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, नबी के हुस्न का जिक्र कर रहे बल्कि हैं। इंसान खुद को ना बड़ा खुशकिस्मत किस्म का समझ रहा होता है कि यार आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, या हम मुसलमान हैं कि हमें इतनी खुशकिस्मती मिली कि आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल, बड़े बड़े उलमा और बहुत बड़े बड़े आलिम ने इस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा। और यकीन मान जाएं कि अल्फाज जब अपने ऊज और कमाल को पहुँचते हैं तो वो शायद तौसीफ़ का आगाज़ होता है। बेशक। नबी का हुस्न तो वो है कि जिसने बिलाल को तपती हुई रेत पर लिटवाया। नबी का हुस्न तो वो है जिसने खुबैब के जिस्म को छलनी छलनी करवाया। नबी का हुस्न कि जहाँ उंगली उठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, सूरज शर्माए। वो हुस्न, उस हुस्न का हम क्या ज़िक्र करें कि जिस पर शायर ने क्या खूब कहा है कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाठ नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, चिट्टे दंद मोती दियाँ हिन लड़ियाँ। नाजरीन, आज जो मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टॉपिक पर हमें मज़ीद गाइड करेंगे, मज़ीद बताएंगे कि जी नबी का हुस्न कैसा था। उनको बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमने इस टॉपिक पर बात करने के लिए बुलाया ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नबी के हुस्न का जिक्र कर सकें। हमारी बड़ी खुसूसी फरमाइश पर तशरीफ़ लाए जनाब सैयद असद रज़ा गर्देज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रोज़े कैसे गुजरे हैं सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रमज़ान सीज़न अच्छा जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक आपने सुना, बड़ा खूबसूरत टॉपिक और बिल्कुल। एक बहुत अपने अंदर वसअत रखने वाला टॉपिक कि नबी करीम के हुस्न के ज़िक्र का मौका मिले तो ये बड़ी खुशनसीबी हमारी, और हम आपसे सुने तो बड़े अच्छा एक फ़ीलिंग और एक अच्छा अदब का मकाम हमारे लिए। तो सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा कि अम्मा हलीमा जो थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, बचपन से लेकर आपको पाला, तो आपके हुस्न के बारे में आप क्या फरमाती थीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने रमज़ान मुबारक की मुतबर्रक मुनव्वर और मुताहर सातों में इतने खूबसूरत उन्वान पर गुफ्तगू के लिए मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माह सियाम को बड़ी इज़्ज़तें, अज़मतें और रिफ़तें, कमाल और बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। बेशक। बिल्कुल। और ये महीना तमाम महीनों का सरदार है, और इस तमाम महीनों के सरदार महीने में हम तमाम नबियों के सरदार के हुस्न का तज़किरा सुभान करने अल्लाह। के लिए बैठे हैं। आपने जिस हवाले से सवाल किया कि हज़रत अम्मा सैयदा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा सरकार के हुस्न के बारे में क्या कहती हैं, तो मैं एक हदीस मुबारका का मफ़हूम आपके सामने रखना चाहूँगा। मजमू ज़वाइद फ़ी मंबाइल फ़वाइद की रिवायत है कि हज़रत अम्मा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब आका करीम अलैहि तहियत व सना मेरी गोद में आए, तो जब मैं उन्हें लेके अपने काशाना अक़दस में गई, अपने झोंपड़ी में गई, तो उससे पहले मेरी झोंपड़ी में रोशनी नहीं हुआ करती थी और मेरे पास दिया भी नहीं होता था कि जिसे जलाकर मैं अपने घर में रोशनी कर लूँ। लेकिन जब मुस्तफ़ा को लेके आई तो मुस्तफ़ा के वो वद्दुहा वाला मुखड़ा, वल्लैल वाली जुल्फ़ें, अलम नशरह वाला कुशादा सीना, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके शहर की अल्लाह कसमें खाता है, और वो मुस्तफ़ा जिस पे रब की नज़र रहती है। रब का कुरान कहता है फ़इन्नका बिअयुनिना, ए महबूब हमारी नज़र हर वक्त तुम पे टिकी रहती है। और फिर वो मुस्तफ़ा जब मेरे घर में आए तो आलम ये था कि जिस घर में रोशनी नहीं हुआ करती थी, जिस घर में अंधेरे थे और घटातोप अंधेरे थे, और बल्कि यूँ कहूँ कि जिस घर में कभी उजाला हुआ ही नहीं था, लेकिन अब उस घर में वो आ गया कि जिसके सदक़े से कायनात उजाला हो जाती है, जिसके सदक़े से अल्लाह ने कायनात को रोशनी अता कर रखी है। जब आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जनाब हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा के घर में तशरीफ़ लाते हैं, तो अम्मा हलीमा कहती हैं कि जब से मोहम्मद मेरे घर में आए, मैं हलीमा वल्लाहे 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 3 दफ़ा कसम खाती हैं। कहते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। मैं हलीमा कसम खा के कहती हूँ कि जब से मैं आमिना का लाल, अब्दुल्ला का जाया और अबू तालिब का प्यारा लेके अपने घर में आई हूँ, तो उसके बाद मुझे कभी भी रोशनी करने के लिए चिराग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, बल्कि चेहरा मुस्तफ़ा से ही मेरा घर रोशन हो जाया करता था। बड़ी खूबसूरत बात अलामा साहब, बड़ा खूबसूरत जिक्र आपने किया। और इसमें एक वो वाक़या भी कि जब
حضرت اما عائشہ کی سوئی گم ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور مبارک سے اتنی روشنی ہو گئی کہ وہ اندھیرے میں اور اس میں وہ سوئی باریک سوئی اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی روشنی سے وہ سوئی مل جائے، اس سے زیادہ علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے سبھی انبیاء کو مختلف اپنی جو ہے رحمتوں سے نوازا. حضرت یوسف کے حسن کا ذکر کیا جائے، حضرت عیسیٰ کی عمر کا ذکر کیا جائے، تو شاعر نے بھی اس میں بڑا خوب لکھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، انچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا کہ نبی کریم سب صفات سے نوازا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے. میں یوں کہوں کہ باقی جتنے انبیاء آئے اللہ نے ہر ایک نبی کو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا. جو نبی آتا رہا وہ اپنے ساتھ ایک معجزہ لے کے آیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی ذات وہ ذات عالی صفات ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے ایک معجزہ دے کے نہیں بلکہ بھیجا، بلکہ انہیں پورا معجزہ بنا کے بھیجا ہے. اور جب آپ نے ڈیفرنس کریٹ کیا اور بتایا کہ باقی انبیاء سے مصطفیٰ کیسے ممتاز ہیں، تو میں چند جملوں میں اگر اس کا احاطہ کر سکا تو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں بلکہ یوں کہوں گا کہ جو جنت چھوڑ کے دنیا میں آئے آدم اس کو کہتے ہیں، جو اپنے ماننے والے بچائے نوح اس کو کہتے ہیں، جو جلتی آگ میں کود جائے ابراہیم اس کو کہتے ہیں، جو اپنی گردن پہ چھری چلوائے اسماعیل اس کو کہتے ہیں، جو طور پہ جا کے رب کو بلائے موسیٰ اس کو کہتے ہیں، اور جو مردہ پرندوں کو زندہ کر کے جگائے عیسیٰ اس کو کہتے ہیں، اور جس کو رب پاس بلائے محمد اس کو کہتے ہیں. یہ ڈیفرنس ہے. اور بلکہ میں اور اسے تھوڑا سا آسان کروں، ڈیفرنس انبیاء کے درمیان اور آقا کریم کے درمیان میں واضح کروں تو یوں کہوں گا کہ آدم صفی اللہ آئے تو وہ یہ کہتے ہو جائے آتے ہوئے آئے کہ مولا تو راضی ہو جا. نوح نجی اللہ آئے تو کہتے ہوئے آئے مولا تو راضی ہو جا. عیسیٰ روح اللہ آئے تو کہا مولا تو راضی ہو جا. موسیٰ کلیم اللہ آئے تو کہا مولا تو راضی ہو جا. ابراہیم خلیل اللہ آئے تو کہا مولا تو راضی ہو جا. اسماعیل ذبیح اللہ آئے تو کہا مولا تو راضی ہو جا. اب یہ سارے انبیاء الغرض میں کہوں کہ تمام غوث کتب ابدال کلندر انبیاء اصحاب تابعین جتنے بھی کائنات کے جمادات و نباتات و حیوانات ہیں، سب کی یہ تمنا ہے، سب کی یہ آرزو ہے کہ ہم سے خدا راضی ہو جائے. اب خدا سے پوچھا جائے کہ خدا تو کیا چاہتا ہے، تو خدا کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور میں خدا چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات. علامہ صاحب جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو حکم دیا تھا کہ اپنے جوتے اتار دیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش معلیٰ پہ پہنچے تو اپنے نالین مبارک اتارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مائے نالین جو ہے، جس پہ شاعر نے بھی لکھا کہ کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے. اللہ اللہ. کانپتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے، چوم لینے دو اسے نالین یہ بے چین ہے. نبی کو حکم ہوا کہ آپ نالین مبارک کے سمیت آئیں، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا. میں سب سے پہلے تو جس طرف اشارہ آپ نے کیا، قرآن کہتا ہے محبوب جب گئے تو کہا لا تخلا نالیک. محبوب آپ نے نالین اتارنے نہیں ہیں بلکہ نالین پہن کے آ جانا ہے. اب نالین تو پھر تھوڑی سی دور کی بات ہے. میں ذرا سرکار کے قدمین کی بات کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے معراج مصطفیٰ کے والے سے بات کی تو جب حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہ کے گھر کملی والے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا جلوہ فروز ہیں، جبریل کو رب نے کہا جبریل، کہا جی رب جلیل، کہا جاؤ میرے محبوب کو آج عرش پہ لے کے آؤ. جس کی قرآن ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ قرآن اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے جب حضرت ام ہانی کے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں تو جبریل آئے. اب جبریل نے آ کے دروازے پہ دستک دینا چاہیے. رب کی طرف سے آواز آئی جبریل دستک دے کے میرے محبوب کو نہیں جگانا. کہا مولا پھر تیرے محبوب کو جگانا کیسے ہے؟ کہا میں نے تجھے نوری بنایا ہے، تو اپنے نور کے ذریعے سے اس جھونپڑی کے اندر چلا جا. جب جھونپڑی کے اندر جاتے ہیں پھر جبریل رب کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے ہیں، التجا کرتے ہیں اے مولا اے بار الہ، کیا آپ کے محبوب کو صوت کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے، وائس کے ذریعے سے جگا سکتا ہوں؟ کہا جبریل میرے محبوب کو آواز دے کے بھی نہیں جگانا، میرے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے. کہا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے، آپ ہی وضاحت فرما دیجئے، تفصیل بتا دیجئے اس کی کہ میں کیسے آپ کے محبوب کو جگاؤں. تو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے جبریل میں نے تیری کافوری لب کس لیے بنائے ہیں؟ کہا آقا اللہ
تھوڑی اور وضاحت فرما دیجئے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتا ہے جبریل اپنے کافوری لب میرے محبوب کے تلیوں تلے رکھ. اور جب جبریل نے اپنے کافوری لب محبوب کی تلیوں تلے رکھے ہوں گے تو میرا یہ گمان کہتا ہے کہ کسی دیوانے نے شمع رسالت کے پروانے نے میرے محبوب کی زلفوں کے مستانے نے جبریل سے سوال تو پوچھا ہوگا کہ جبریل تو نے کائنات کے مشارق کو دیکھا ہے، شرق کو دیکھا ہے، غرب کو دیکھا ہے، جنت المأوا کو دیکھا، جنت الفردوس کو دیکھا، جنت النعیم کو دیکھا، الغرض تمام کائنات کی ہر چیز کو تو نے دیکھا ہے. جبریل ذرا یہ تو بتا تمام کا ذائقہ، تمام کا لذت تو نے محسوس کیا ہے، ذرا یہ تو بتا تجھے سب سے زیادہ لطف کہاں پہ آیا. تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جبریل زبان حال سے یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہوں گے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹاپک اصل میں ایسا ہے کہ ہم اس میں جتنی بھی بات کریں وہ کم ہوگی، کیونکہ ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم اتنا ضرور چاہیں کہ تھوڑا سا جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمالی حسن جو ہے اس پہ تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں. اگر بلکہ میں درود تاج کا سہارا لیتے ہوئے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن میں بات کروں تاکہ من حیث المجموع تمام جہات مصطفیٰ جو ہیں، جتنی جہتیں بنتی ہیں، سب کا تذکرہ ہو جائے. کسی دیوانے سے پوچھا گیا نا کہ تمہارے سرکار کیسے ہیں، تو وہ کہنے لگا میرے سرکار کے بارے میں پوچھتے ہو، میرے سرکار تو صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم ہیں. اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے سرکار کرتے کیا ہیں. جن لوگوں کو تھوڑا سا عربی شغف ہے وہ بڑی لذت محسوس کریں گے. کہا تمہارے سرکار کرتے کیا ہیں، کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم. اچھا یہ تو بتاؤ نا تمہارے سرکار کا نام کیا ہے، کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. اچھا یہ تو بتاؤ تمہارے محبوب کی شان کیا ہے، کہا سید العرب والعجم. اچھا یہ تو بتاؤ ان کا جسم کیسا ہے، کہا جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم. اچھا یہ تو بتاؤ ان کا چہرہ کیسا ہے، کہا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر الاولا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم. اچھا یہ تو بتاؤ وہ دیگر امتوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، کہا جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم. اچھا یہ تو بتاؤ اتنی عظمتوں والا نبی ہے تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے، کہا واللہ عاصمہ. اچھا یہ تو بتاؤ ان کی خدمت کون کرتا ہے، کہا وجبریل خادمہ. اچھا یہ تو بتاؤ ان کی سواری کیا ہے، کہا والبراق مرکبہ. اچھا یہ تو بتاؤ ان کا سفر کیا ہے، کہا وسدرۃ المنتہا مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود. اچھا یہ تو بتاؤ ان کی شان کیا ہے. تو دیوانہ کہنے لگا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین. اچھا پھر سوال کیا کہ اتنا پیارا نبی ہے تمہارا تو یہ تو بتاؤ وہ غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، لاچاروں کے ساتھ، جن کا کچھ چارہ گھر نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. تو کہا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اچھا یہ تو بتاؤ ان کی شان کیا ہے، کہا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین. اچھا اتنی عظمتوں والا تمہارا رسول ہے کہ اتنی لمبی باتیں تم نے ان کی شان میں کر دی. اب ذرا یہ تو بتاؤ اتنی عظمتوں والے رسول کی اولاد بھی بڑی عظمت والی ہوگی تو ان کی اولاد کے بارے میں بھی تو بتاؤ. یہ بھی اولاد کا حسین ہونا بھی دراصل ذات کا حسین ہونا ہوتا ہے. اگر اولاد کے بارے میں بتاؤ ان کی اولاد کیسی ہے، کہا ان کے اولاد کے بارے میں پوچھتی ہوں، کہا جد الحسن والحسین. کہا اب پھر یہاں پہ رک کے میں ایک چند جملوں کے ساتھ مزید احاطہ کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا مصطفیٰ کی ذات کا اگر من حیث المجموع تمام جہات سے میں یوں گفتگو کروں کہ مصطفیٰ کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، مصطفیٰ کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، مصطفیٰ کے اوج جیسا کسی کا اوج کوئی نہیں، مصطفیٰ کے کمال جیسا کسی کا کمال کوئی نہیں، مصطفیٰ کے جمال جیسا کسی کا جمال کوئی نہیں، مصطفیٰ کے حسن جیسا کسی کا حسن کوئی نہیں، مصطفیٰ کی عبادت جیسی کسی کی عبادت کوئی نہیں، مصطفیٰ کی ریاضت جیسی کسی کی ریاضت کوئی نہیں. میں رک کے دو بلکہ اور آسان کروں، مصطفیٰ کے حسنین جیسے کسی کے حسنین کوئی نہیں، مصطفیٰ کے شیخین جیسے کسی کے شیخین کوئی نہیں، مصطفیٰ کے والدین جیسے کسی کے والدین کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کے شفیق و مشفق چچا جناب ابو طالب جیسا کسی کا چچا کوئی نہیں. رک کے اتنے جملوں میں بات کہنا چاہوں تو مصطفیٰ کی اصل جیسی کسی کی اصل کوئی نہیں اور مصطفیٰ کی نسل جیسی کسی کی نسل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اتنی خوبصورت وضاحت اور یقین مانجے ایک ایموشنل اور وہ آئی ڈونٹ نو میں کیسے بول رہا ہوں، ایک جو فیلنگ نبی ظاہری بات ہے ان سے جو محبت
ہر ایک مسلمان کے ٹاپک ایسا ہے نا، اس پہ جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں انسان اندر سے ایموشنل وہ ہو جاتا ہے. وہ ایموشنل فیلنگ. اور مجھے اپنے اگلے کوشچن بھول گیا میں نے بالکل نبی کی ذات اور بس اس سب میں. اور میڈم نے بڑا خوبصورت سوال آپ سے پوچھا کہ چونکہ واقعی زمانے درکار ہیں، اگر ہم ان کا واقعی ان کے حسن کا ذکر کریں تو زمانے گزر جائیں اور نبی کے حسن کا شاید ایک ذرا بھی ہم بیان نہ کر سکیں. اور لیکن علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر مقدس قرآنی اور آگ کو نبی کے حسن کی، نبی کے خوبصورتی سے، اس کی قسموں سے بھر دیا. تو کتاب اللہ میں کہاں کہاں پہ کیا کیا تمثیلیں ہمیں ملتی ہیں نبی کے حسن کی؟ میں اگر یوں کہوں کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن مجھے مصطفیٰ کی صورت و سیرت نظر آتا ہے تو یہ بے جا نہیں ہوگا، اور یہ میں کہنے پہ حق بجانب ہوں گا. لیکن جہاں پہ آپ نے مخصوص کر کے کہا کہ کہاں کہاں مصطفیٰ کی بات ہے، تو اب یہ اگر میں بیان کرنے کے لیے چلا گیا تو مجھے کافی وقت درکار ہوگا. میں چند مثالیں دے کے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ سب سے پہلے بندہ جہاں پہ رہتا ہے اس شہر کی بات ہوتی ہے. جب محبوب کے شہر کی بات آئی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور پھر جب محبوب کے حسن کی باری آئی تو قرآن نے کہا سراجا منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چاند بنا کے بھیجا. اور مثال کیا دی؟ چاند کے ساتھ، اور وہ بھی ماند پڑا ہوا چاند نہیں بلکہ چمکتا ہوا چاند. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کے حسن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ نبی کے جمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات نکلا اور دیکھا کہ آسمان کا چاند بھی پوری آب و تاب میں ہے اور زمین کا چاند بھی پوری آب و تاب میں ہے. اب میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ یہ کائنات کا چاند زیادہ پیارا ہے، زمین کا چاند زیادہ پیارا ہے، یا آسمان کا چاند زیادہ پیارا ہے؟ جابر کہتے ہیں میں بڑی دیر سوچتا رہا، پھر میرے ہی ذہن میں خیال آیا. میں نے کہا یہ جو آسمان کا چاند ہے اس کے چہرے پہ تو تھوڑے تھوڑے دبے اور داغ نظر آ رہے ہیں. جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو دبوں سے پاک تھا. پھر میرا دل یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اللہ کی عزت کی قسم جابر یہ جو آسمان والا چاند چمکتا ہے یہ آمنہ کے چاند کی برکت سے چمکتا ہے. تو آپ نے جو کہا سراج منیرہ، پھر بہت سی قرآن آیات ہیں، میرے خیال سے استفسار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا. میں ایک مزید بات کر کے بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ تم نے سرکار کو دیکھا ہے، تم سرکار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بلکہ میں اور آسان کروں تاکہ ناظرین کے لیے بات آسان ہو جائے. تو پوچھا گیا کہ جبریل تم یہ بتاؤ کہ سرکار کیسے ہیں. اور آسان کروں تو بلکہ خود ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ سرکار نے خود سوال کیا اے جبریل تو نے کائنات کے مشارق و مغارب کو دیکھا ہے، شرق و غرب کو دیکھا ہے، ذرا یہ تو بتا کہ تو نے مجھے کیسا پایا ہے. تو وہ شاعر نے کسی نے ترجمانی کی ہے اس کی کہ ایک روز کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، ایک روز کہنے لگے جبریل سے شاہ امم، تو نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو صحیح کیسے ہیں ہم. جبریل نے یہ عرض کی اے ماں جبی تیری قسم، آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام مگر تو چیزیں دی گری. بلکہ یوں کہوں کہ جبریل یہ کہنے پہ مجبور ہوا تھا در عشق او پروانہ ام از جان خود بیگانہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات. چاند کا جو ذکر کیا آپ نے تو مجھے بھی اس سے ایک بڑا خوبصورت یہ کہ وہ کہتا ہے کہ آسماں کا چاند بھی جتنا بڑا اتنا گھٹا، آسماں کا چاند بھی جتنا بڑا اتنا گھٹا، یہ چاند زہرا کا ایسا بڑا بڑھتا گیا. بڑی خوبصورت بات. اچھا علامہ صاحب آپ نے حضرت ابو طالب کا ذکر کیا اور بڑے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہستی، تو حضرت ابو طالب نے کافی ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. حضرت ابو طالب علیہ السلام، خیر مشکل بات ہے لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں، سرکار کے چہرے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ کہ اے اللہ جب بارش نہیں ہو رہی تھی نا تو لوگ پہلے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا کرتے تھے جب حضرت عبد المطلب زندہ تھے حضور کے دادا، اور وہ کہا کرتے تھے جا کے اے عبد المطلب آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پوتے کا وسیلہ دے کے دعا کیجیے اللہ بارش برسا دے گا. لیکن جب سرکار ابو طالب کی کفالت میں آئے، جناب حضرت خواجہ ابو طالب کی کفالت میں آمنہ کا لال امت کا جایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کفالت میں آئے، تو مشرکین مکہ کافی عرصے سے عرب میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ محمد کے وسیلے سے رب سے بارش مانگیے. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے ایک شعر کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ، کہا کہ اے اللہ تجھے
تیرے سونے اور گورے چہرے والے محبوب کی سبحان قسم ہے اللہ، ہمیں سبحان بارش ہم پہ بارش برسا. میں اس کو حسان کے لہجے میں لاؤں. اور ایک بات اور یہاں کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ کائنات کے نعت خواں ہیں جو سب سے پہلے نعت خواں ہیں. اور جو حضرت حسان کا جتنا کلام ہے، یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو لیکن میں بالتحقیق یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت حسان نے جتنا کلام لکھا ہے یہ سارے کا سارا دیوان ابو طالب پہ تضمین کہتے ہوئے لکھا ہے. اور پھر حسان سے پوچھیں کہ سرکار کا حسن کیا ہے تو حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات. اور یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ حضرت امام احمد رضا نے چونکہ بہت زیادہ کلام لکھا نبی کریم کی شان میں، تو وہ بھی حضرت ابو طالب کے دیوان، عربی دیوان میں سے بہت سارا جو ہے نقل کیا گیا وہ کلام ہے جس کی آپ نے وضاحت فرمائی مزید. بالکل بڑی درست بات کی آپ نے. علامہ صاحب بہت خوبصورت ٹاپک تھا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا اور ایک ایموشنل فیلنگ، اور میڈم تھرو آؤٹ ایموشنل رہی ہیں. بالکل ان حماق سے ہم لوگ سنتے رہے، پورا اسٹوڈیو خاموش رہا. اتنی خوبصورت باتیں آپ نے کی، بہت اچھا لگا نبی کا ذکر کر کے. اور اس میرا خیال ہے ذکر سے خوبصورت کوئی ذکر ہو نہیں سکتا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جزاک اللہ.